अस्सलामुअलैकुम। आलमी मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी से मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन राहत रमज़ान में। आज की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं इस स्पेशल ट्रांसमिशन का आगाज़ दो मुबारक हस्तियों से करने जा रहा हूँ, जिनमें जो पहले बुज़ुर्ग हैं वो ख्वाजा, जो हमारी पिछले प्रोग्राम में जिन बुज़ुर्ग का हमने तारुफ की बताया और आपके वाक़या बताया, हज़रत नबी रज़ा शाह साहब। तो आज के जो पहले बुज़ुर्ग हैं वो हज़रत इनायत हुसैन शाह साहब हैं, जो आपके मुरीद हैं। आप हज़रत इनायत हुसैन शाह साहब की विलादत बासआदत सन 1302 हिजरी 22 मुहर्रम को हुई। आपने 16 साल की उम्र में ख्वाजा नबी रज़ा शाह साहब के हाथों बैत का शर्फ हासिल किया और हज़रत नबी रज़ा शाह साहब के विसाल के बाद आप ख्वाजा इनायत हुसैन शाह साहब आपके सज्जादा नशीन मुकर्रर हुए। आप इंतहाई खूबसूरत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वो जमाल अता किया कि लोग आपको चंदा मियाँ के नाम से बुलाया करते थे, पुकारा करते थे। आप चंदा मियाँ के नाम से मारूफ थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वो हुस्न जमाल अता किया कि जो शख्स आपको एक बार देख लेता था तो उसके दिल में दोबारा आपको देखने की तशनगी रहती थी। सन 1356 हिजरी में आप काबतुल्लाह और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत का आपको शर्फ हासिल हुआ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का भी आपको शर्फ हासिल हुआ। हमारे जो दूसरे बुज़ुर्ग हैं वो दादा हसन मियाँ शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो कि मियाँ हुजूर के दादा पीर भी हैं और आपके पीर भाई भी हैं, इनायत हुसैन शाह साहब के पीर भाई भी हैं। आप दादा हसन मियाँ जो हैं, आप ख्वाजा नबी रज़ा शाह साहब के मुरीद हैं। आपकी विलादत बासआदत सन 11 रबीउस्सानी 1298 हिजरी में हुई। बचपन से ही आपके दिल में खल्क़े खुदा की खिदमत और खल्क़े खुदा की मोहब्बत का जज्बा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके दिल में आपको अता किया। आपके पीर मुर्शिद हज़रत नबी रज़ा शाह साहब हैं और आपके विसाल के बाद, हज़रत नबी रज़ा शाह साहब के विसाल के बाद ख्वाजा इनायत हुसैन शाह साहब, जो कि ख्वाजा नबी रज़ा शाह साहब के सज्जादा नशीन मुकर्रर हुए। ख्वाजा इनायत हुसैन शाह साहब ने दादा मियाँ को, हज़रत हसन मियाँ सरकार को खिलाफत व इजाज़त अता की और आप ने अपनी इब्तिदाई जो आपकी तालीमात थी, जो आपकी मुआरफत का जो उलूम था, इल्म कलंदरी था, वो आपने एक कलंदरी दरवेश बुज़ुर्ग थे जिनको हज़रत मस्तान मियाँ जिनका नाम था, आपने उनकी सोहबत में रह के हासिल किया। आप अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे, तो आपके वालिदैन ने जब आपके ऊपर कलंदरी रूप आते हुए देखा तो वो इंतहाई परेशान हो गए। तो वो इंतहाई परेशान हो गए। तो आप के वालिद उन कलंदरी दरवेश जो बुज़ुर्ग थे हज़रत मस्तान मियाँ के पास हाज़िर हुए और आपकी बारगाह में अर्ज़ करी कि हज़रत, हमारा एक ही बेटा है और हम नहीं चाहते कि ये इस फील्ड में कलंदरी दरवेश बने, मजजूब बने और हमसे किनारा कशी कर ले। और अब हम इसमें देखते हैं कि
اس میں وہ رنگ ہمیں نظر آتا ہے اور اب یہ ہم سے جو ہے نا دوری اختیار کرنے لگا ہے. تو وہ جو کامل درویش تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسا آپ کہتے ہیں. اس کے بعد جب خواجہ حسن میاں آپ کی صحبت میں دوبارہ آئے، آپ سے ملاقات کی، آپ کی مجلس میں بیٹھے، تو آپ دونوں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ جو قلندری درویش تھے انہوں نے غیر شرعی باتیں کرنا شروع کر دی. تو آپ بڑے دل برداشتہ ہوئے آپ سے، اور آپ وہاں سے اٹھے اور وہاں سے روانگی اختیار کر لی. تو جب آپ نے روانگی اختیار کری تو راستے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد ہے، مسجد کی دیوار کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بزرگ کون تھے؟ وہ بزرگ تھے خواجہ نبی رضا شاہ صاحب. خواجہ نبی رضا شاہ صاحب نے دادا میاں حضرت حسن میاں سرکار کو بلایا اور کہا کہ میاں کیوں پریشان ہو، ادھر آؤ، تمہارا حصہ میرے پاس ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو ظاہری اور باطنی علوم میں کمال درجہ عطا کیا، اور ایک جب آپ کو خلافت و اجازت ہو گئی تو آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھتے تھے. لوگ آپ سے ملاقات، آپ کی زیارت کرنے کے لیے لکھنؤ شریف میں آپ کے پاس آیا کرتے تھے، اپنی پریشانیاں آپ کو بتایا کرتے تھے. تو ایک خاتون کا ایک ذکر ملتا ہے کہ ایک خاتون آپ کے پاس آئی اور آپ سے فرمایا کہ بابا جی میں اپنے شوہر کو پچھلے 10 سال سے ڈھونڈ رہی ہوں اور وہ شخص 10 سال سے لاپتہ ہے. آپ میرے لیے دعا کریں کہ وہ مجھے مل جائے. تو آپ نے اس عورت کو کہا کہ ٹھیک ہے وہ آ جائے گا. تو اس عورت نے آپ سے فرمایا کہ بابا جی یہ بات تو بہت سارے لوگ کر چکے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے کہہ دیا آ جائے گا. تو جیسے ہی آپ نے اس عورت کو روانہ ہونے کا کہا تو وہ عورت آپ کی بات کو، آپ کے حکم کو عمل میں لائی اور اس نے روانگی اختیار کری. تو جیسی اس نے روانگی اختیار کری، آپ کی خانقاہ سے جیسی وہ باہر گئی تو وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر سامنے کھڑا ہے. وہ عورت فوراً اپنے شوہر کے پاس گئی اور اس عورت نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے؟ تو وہ شوہر کہتا ہے کہ میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں یہاں کیسے پہنچ گیا. میں یہاں سے کوسوں میل دور رنگ کا کام کر رہا تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ آئے ہیں اور انہوں نے مجھے پکارا ہے کہ ادھر آؤ میرے پاس، اور میں نے ان کو دیکھا ہے اور میں وہاں سے چلنا شروع ہوا ہوں اور میں یہاں پہنچ گیا آ کر. تو وہ عورت اپنے شوہر کو لیا اس نے اور آپ کی خانقاہ میں آئی، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور آپ کو دکھاتے ہوئے اس عورت نے اپنے شوہر سے پوچھا کیا وہ بزرگ یہی تھے؟ تو اس عورت کے شوہر نے کہا کہ بالکل وہ بزرگ یہی تھے. اللہ رب العزت نے آپ کو ان کراماتوں سے نوازا تھا کہ ایک واقعہ آپ کو اور ملتا ہے آپ کا، کہ آپ کے دور میں جب جو شادی وغیرہ جو ہوا کرتی تھی تو اس میں زیادہ تر جو ایک ٹرینڈ تھا وہ گھوڑا گاڑیوں کا تھا. تو ایک بارات جا رہی تھی تو جو دلہن تھی وہ بڑی شش و پنج کا شکار ہو کر ایک ہی طرف دیکھ رہی تھی، گھوڑا گاڑی کی ایک ہی طرف دیکھ رہی تھی. تو اس کی ساس، اس کی نندے اس سے پوچھ رہی تھی کہ تم ایک ہی طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ تو وہ دلہن جو تھی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پائی. تو جب تھوڑی دور 1 سے 1.5 کلومیٹر وہ گاڑی اور چلی تو گاڑی لڑکھڑانا شروع ہو گئی، وہ سواری لڑکھڑانا شروع ہو گئی. تو جب باقی براتیوں نے اس گاڑی کو روک کے دیکھا تو اس گاڑی کا ایک پہیہ ہی نہیں تھا، جس کو ہم ویل کہتے ہیں، ٹائر کہتے ہیں، وہ ٹائر ہی نہیں تھا. تو جب اس ٹائر کو ڈھونڈا
تو وہ تقریباً 1.5 کلومیٹر پیچھے سے جا کر ملا. اچھا اس دوران یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگ بڑا شش و پنج کا شکار ہوئے کہ اگر یہ ٹائر 1.5 کلومیٹر پیچھے گرا ہے تو گاڑی یہاں تک کیسے آئی, اور اگر ٹائر یہیں سے نکلا ہے تو وہ 1.5 کلومیٹر پیچھے کیسے چلا گیا. تو وہ جو دلہن تھی وہ بہت زیادہ پریشان اور جو ہے نا ایک عجیب کیفیت اس کے اوپر طاری تھی. اچھا اس دور میں یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی نیا شادی شدہ جوڑا ہوتا تھا اس کی حاضری شادی کے فوراً رخصتی کے بعد پیر صاحب کے پاس ان کی حاضری ہوتی تھی شادی شدہ جوڑے کی, تاکہ وہ ان کے نصیب کے لیے, ان کے رشتے میں محبت کے لیے, ان کے لیے آپس میں خلوص کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے. ان کی برکت سے ان کی زندگی میں آسانی ہوتی, ان کے معاملات اچھے ہوتے. تو جب آپ کے مرید اپنی زوجہ کے ساتھ آپ کے پاس تشریف فرما ہوئے, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور آپ سے جب وہ برکت کے لیے دعا کروانے آپ کی بارگاہ میں پہنچے, تو وہ جو دلہن تھی وہ آپ کو دیکھ کر بول پڑی. بولا کہ وہ جو ٹائر والا ابھی جو واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے وہ میں اسی طرف اپنی گاڑی کی ایک طرف اسی لیے دیکھ رہی تھی کہ 1.5 کلومیٹر تک یہی بزرگ تھے جنہوں نے ہماری سواری کو سنبھالا ہوا تھا, اور میرے اوپر ایسی کیفیت طاری تھی کہ میں کچھ بول ہی نہیں پائی. تو اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی کرامتوں سے نوازا تھا, بڑے کمال مرتبے پر فائز تھے, اور آپ میاں حضور کے جو مرشد کریم خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں, آپ خواجہ حسن میاں سرکار جو ہیں خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ پیر و مرشد ہیں. اللہ رب العزت آپ کا خاص فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائے, اور آپ کی تعلیمات پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شارق بھائی آج کے اس ٹرانسمیشن میں سورہ رحمان کی زکوٰۃ کا طریقہ اور تعداد تعلیم فرمائیں. دیکھیں سورہ رحمان جو ہے نا, جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں باعث برکت کے لیے, تو وہ لوگ روزانہ 41 مرتبہ 40 دن تک پڑھ سکتے ہیں, 28 دن تک پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر خواتین جو ہے وہ پڑھنا چاہتی ہیں باعث برکت کے لیے تو وہ 41 مرتبہ روزانہ 21 دن تک پڑھ سکتی ہیں. صحیح. اس میں پرہیز ہوگا یا بغیر پرہیز کے عمل کیا جائے گا؟ نہیں, اس میں پرہیز کی ضرورت نہیں ہے. کرنا چاہیں تو اچھا ہے لیکن پرہیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ باعث برکت کے لیے بتایا ہے. صحیح. اور جو مرد احباب کرنا چاہتے ہیں وہ 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں, 40 دن تک پڑھتے رہیں. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ روحانیت میں ترقی کے اسباب بنا دیتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے گھر میں روزی روزگار میں کشادگی پیدا کرتی ہے, دل میں قرب الہی پیدا کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ انسان کی نفس کو کمزور کرتی ہے, انسان کی روح کو تقویت دیتی ہے, روحانیت پہ غلبہ, روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے انسان کے اوپر, اور بھی بے تحاشا جو ہے اس کی فضیلت اور فوائد ہیں. تو جو احباب ایسی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے کہ روحانیت میں برکت کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ روزی روزگار میں کشادگی چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے, اور قرب الہی چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. تو جو لوگ ان حاجتوں کا شکار ہیں یا یہ حاجتیں چاہتے ہیں, یہ حاجت ہے ان کے دلوں میں, تو ان کو اجازت ہے وہ یہ پڑھ سکتے ہیں. اور اسی ترتیب سے پڑھیں, انشاءاللہ اس صورت کی برکت سے ان کی ان حاجتوں میں انشاءاللہ یقیناً حاجت روائی ہوگی ان کی. صحیح. شارق بھائی آج کی اس ٹرانسلیشن میں کوئی ایسا مجرب عمل بتائیں کہ جنات کے معاملات ہوں, ایوان کے معاملات ہوں, کسی بھی طرح کے حفظات کے معاملات ہوں,
تو ان سے نجات کے لیے کوئی ایسا مجرب عمل بتائیں جو کہ ان معاملات سے ایک ہی دن میں نجات مل جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر پروگرام تو کرتے ہیں، بتاتے ہیں، لوگوں کو عمل بتا دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان عمل پہ جو ہے نا ایسے لوگ جو ہے نا ان اعمال کو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جن کا عملیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس فیلڈ میں نہیں ہے، ریاضت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، لیکن وہ بس سنا اور شروع ہو گئے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پہلے جو ہے نا باقاعدہ طور پہ کم سے کم اجازت تو لی جائے، جی اس کے بعد کیا جائے. کسی بھی عمل کو عمل میں لانے کے لیے اجازت کی بہت اہمیت ہے. بالکل لوگ نہیں سمجھتے اور لوگ پھر کرتے ہیں اور پھر پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسی چیزوں کی کاٹ کے لیے، ایسی چیزوں کی سے حفاظت کے لیے، ایسی چیزوں سے نجات کے لیے لوگ ایسے عمل کر لیتے ہیں جو ہم بتاتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، تو وہ بہت نقصان بھی اٹھاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اجازت نہیں لیتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ریاضتیں نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عمل نہیں کرتے، ایسا ہی بس سن لیا اور سن کے کر لیا. ہماری اجازت بھی بحیثیت اگر ہمارے دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہماری اجازت اسی لیے کامل ہے کہ ہمیں پیچھے سے اجازت ہے. بے شک ہمارے بزرگوں کی اجازت ہمیں ہے تو ان کی برکت سے ہم کسی کو اجازت دے دیتے ہیں تو ان کی برکت، ان کی جو ہے نا فیوز اس میں شامل ہو جاتا ہے، بالکل ایسا. ان کا فیض شامل ہو جاتا ہے، تو وہ کام بآسانی ہو جاتا ہے. لیکن لوگ یہ بات نہیں سمجھتے. جی بہرحال ایک طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے، لیکن یہ طریقہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ عاملین کے لیے خاص بتا رہا ہوں، اور خاص ان عاملین کے لیے جو ناد علی کے عامل ہیں. صحیح. جو ناد علی کے عاملین ہیں نا، یہ خاص ان کے لیے بتایا جا رہا ہے یہ عمل. اور ناد علی کے اوپر بھی کم سے کم 3 سال کی ریاضت ان کی شرط ہے صحیح. اس عمل کو کرنے کی. 3 سال کی ریاضت اگر انہوں نے کری ہے اور میاں حضور سے اجازت ہے یا کسی بھی سلسلے میں بیعت ہیں ان بزرگ سے، ان مرشد پیروں مرشد سے ان کو اجازت ہے علاج معالجے کی، تو انشاءاللہ ایک دن میں یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ 7 دانے ماش کے لینے ہیں اور 7 دانے لونگ کے لینے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. ان کے اوپر 111 مرتبہ ناد علی شریف پڑھنی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ناد علی شریف اس ترتیب سے پڑھنی، ان کے اوپر 41 مرتبہ ناد علی پڑھنی ہے. صحیح. 111 مرتبہ کی تکرار ہوگی، 41 مرتبہ ناد علی پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ میں جب آخری علی پر پہنچیں گے، جی جب آخر میں آتا ہے نا علی، جی. اس کی 111 مرتبہ تکرار کریں گے. صحیح. 41 مرتبہ میں ہر مرتبہ اس کی 111 مرتبہ تکرار کریں گے. صحیح. اس کے بعد اس ماش پر دم کریں گے اور ان لونگوں پہ دم کر دیں گے. اس کے بعد سامنے بٹھائیں گے مریض کو. صحیح. مریض کو سامنے بٹھانے کے بعد اپنا حصار کر لیں. حصار انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بتائیں گے. صحیح. کل جو پروگرام ہوگا ہم اس میں انشاءاللہ حصار بتائیں گے، اور ایسا حصار کہ اس کے کمالات جو ہے نا وہ لوگ خود دیکھیں گے جو حصار کریں گے. انشاءاللہ. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے یہ کرنا ہے کہ 3 مرتبہ صرف ناد علی شریف اسی ترتیب سے 111 مرتبہ کی تکرار سے پڑھ کے مریض پہ دم کر دینا. صحیح. مریض پہ جیسی دم کریں گے نا، مریض کے اوپر چیز حاضر ہو جائے گی. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ 1 دانہ لونگ کا لینا اور 1 دانہ ماش کا لینا ہے. 1 دانہ ماش کا اس مریض کے اوپر مارنا ہے. ناد علی ورد میں رکھنی ہے. اس کے بعد صحیح. معالج کو. ٹھیک. اس کے بعد اس نے 1 دانہ ماش کا 1 دانہ اٹھانا ہے، وہ مریض کو مارنا ہے. صحیح. مریض کو مارنے جیسی مریض کو جا کے لگے ویسی وہ لونگ توڑ دے. صحیح. پھر دوسرا دانہ اٹھائے، پھر مریض کے مارے، جیسی مریض کے لگے ویسی لونگ توڑ دے. ٹھیک. ساتھ میں پانی کا گلاس رکھ لے. پھر تیسرا دانہ اٹھائے،
تیسرا دانہ لونگ کا بھی توڑ دے مار کے, چوتھے دانے کو بھی مار کے لونگ کا دانہ توڑے, پانچویں دانہ ماش کا اٹھا کے مارے, لونگ توڑ دے, چھٹے پہ بھی یہ کرنا ہے, ساتویں پہ بھی یہ کرنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے, جب 7 دانے ماش کے اس کو مار دیے جائیں اور 7 لونگیں توڑ دی جائیں, اس کے بعد پانی کے اوپر دم کرنا ہے. پانی کے اوپر دم کریں گے. اچھا, جب اس کا 7 کی تعداد مکمل ہو جائیں گی نا, 7ویں ماش جب ماریں گے اور 7واں لونگ جب توڑیں گے, تو ارواح خبیثہ کی کوئی سی بھی مخلوق ہو, سرکش جنات ہوں, شیاطین ہوں, حمزات ہوں, ایوان ہوں, چڑیل ہو, ڈائن ہو, ارواح خبیثہ کا کوئی بھی مخلوق اس کے اوپر جو ہے نا وہ حاضر ہو, اس کے اوپر وہ اس کے جسم کو چھوڑ کے اور جو ہے نا وہ چلی جائے گی, اور سرکشی کرے گا تو مارا جائے گا اس عمل کی برکت سے. جیسے ہی 7واں دانہ توڑے وہ مارے گا ماش کا, اور 7واں دانہ معالج توڑے گا, سامنے سے مریض ویسے ہی گر جائے گا. تو وہ جو ورد میں ناد علی شریف پڑھ رہا ہوگا نا, اس کا پھر دم کرنا ہے پانی کے اوپر. پھر جب پانی پہ دم کر دے گا تو پانی لے جو اور دیکھ لے مریض گر گیا, تو پانی لے کے اس کا چھینٹا لگائے اس مریض کے چہرے پر, اس مریض کے چہرے پر چھینٹا لگائے, مریض اٹھ کے بیٹھ جائے گا, ہوش آ جائے گا مریض کو. کوشش کرے اس پانی کو زمین پہ نہ گرنے دے. اس کے بعد وہ اس مریض کو پلا دیا جائے, اور وہ لونگ اور ماش اس کو جو ہے وہ کہیں کسی درخت ورخت کی جڑ کے پاس, کسی کیاری میں, پانی میں, ایسی جگہ پہ بہا دیا جائے. ساتھ میں ایک کام اور کر لے کہ ایک نیبو اور ایک انڈا وہ اپنے ساتھ رکھ لے. جب پانی پہ دم کرے تو نیبو اور انڈے پہ بھی دم کر دے. اچھا, مریض جب سونے کے لیے جائے, پھر جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو مریض پھر جب سونے کے لیے جائے تو مریض کے تکیے کے نیچے ایک نیبو رکھ دیا جائے, اور مریض کے اوپر سے نا انڈا اتارا جائے. 21 مرتبہ انڈا اتار کے کلاک وائز اس کے جسم پہ ملا جائے, پورے جسم پہ مل کے اس انڈے کو توڑ دیا جائے, باہر پھینک دیا جائے. نیبو اس کے نیچے رکھ دیا جائے تکیے کے, مریض سو جائے. جب مریض صبح سو کے اٹھے تو اس نیبو کو لیا جائے, اس نیبو کے 4 حصے کیے جائیں, پیشانی اور سر کے درمیانی جوڑ پہ رکھ کے 4 حصے کیے جائیں. 4 حصے کرنے کے بعد پہلا حصہ جو ہے وہ رس والی جو جگہ ہے وہ سیدھے ہاتھ کے ناخنوں میں انگوٹھے سے شروع کرنا ہے, انگوٹھے سے شروع کر کے 5 انگلیوں پہ لگا لیں. پھر دوسرا جو نیبو کا ٹکڑا ہے اس کو الٹے ہاتھ کے ناخنوں پہ لگا لیں. پھر تیسرا جو ٹکڑا ہے اس کو سیدھے پیر کے ناخنوں پہ لگا لو, اور پھر چوتھا جو ٹکڑا ہے اس کو الٹے پیر کے ناخنوں پہ لگا لو. اس کے بعد اس نیبو کو باہر پھینک دو. اچھا, رات میں جو عمل کرا ہے ہم نے, جو معالج کرے گا, جو بتایا ہے, اس سے انشاءاللہ وہ چیز تو جان چھوڑ دے گی, جسم سے نکل جائے گی, اس سے نجات مل جائے گی. لیکن جو برے اثرات جسم پہ اس کے رہیں گے نا, وہ انشاءاللہ اس انڈے سے اور اس نیبو سے ختم ہو جائیں گے. ایک دن میں انشاءاللہ مریض جو ہے وہ مکمل صحتیاب اور مکمل شفایاب ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بتا دی ہے ناد علی کے ذریعے, کہ جو ناد علی کا باقاعدہ عامل ہو, کسی کامل بزرگ اور کسی صاحب عمل جو شخص ہو, اس کی اجازت سے اس نے 3 سال تک کم سے کم ناد علی پڑھی ہو, اور کم سے کم زکوٰۃ اور چلے ادا کیے ہوں, چلے کیے ہوں, زکاتیں ادا کیے ہیں, وہی کر سکتے. وہ یہ کام کرے, انشاءاللہ ایک دن میں یہ کام ہو جائے گا. اور بہت ہی کمال طریقہ ہے یہ. شارق بھائی, آپ نے یہ 41 بار پڑھنے کے لیے کہا ہے ناد علی لونگ پر اور ماش پر, تو ہر ایک بار ناد علی پڑھیں گے اور آخری کے علی پر 111 مرتبہ تکرار کریں گے. بالکل. اور ماش اور لونگ پہ دونوں پہ ایک ساتھ دم کر دیں گے. ہاں بالکل, ماش اور لونگ پہ, ہاں بالکل, 7 دانوں پر. یہ جو آپ نے آخر میں انڈے کا اور لیمو کا بتایا, اب جو لوگ ان شرائط سے پورا اترتے ہیں, ریاضت بھی ہے ان کو اور اجازت بھی ہے اور علاج معالجہ کر رہے ہیں, اگر وہ اپنی فیملی میں کرتے ہیں تو وہ دن میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں یا رات میں اگر کرتے ہیں, بالفرض اگر دن میں کرتے ہیں اور لیمو کا انڈے کا رات میں کرنے کا ہے
کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد کریں, صحیح, یا عصر مغرب کے درمیان میں کریں, یا مغرب کی نماز کے بعد کریں. صحیح. اگر تو روحانی گھر کا ہی ہے تو رات میں بآسانی کر لے گا. اگر کوئی روحانی معالج باہر کا ہے, کوئی علاج معالجہ کرتا ہے, تو وہ رات تک تو ظاہر سی بات ہے اس کے گھر میں نہیں رکے گا, تو دم کر کے پڑھ کے دے دے اس کو. یہ اس کے فیملی ممبرس بھی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. انڈے اور نیمبو کا جو عمل ہے جی, وہ بالکل گھر کا کوئی بھی شخص کر سکتا ہے. صحیح. اچھا سارق بھائی یہ بتائیں کہ رسولی کا کوئی طبی نسخہ بتائیں, اور ساتھ میں اس کے بھی بتائیں جو جسم میں گٹلیاں بن جاتی ہیں, اس سے نجات کے لیے بھی کوئی طبی نسخہ عنایت فرمائیں. دیکھیں, رحم کی رسولی اور جسم میں گٹلیوں کے لیے ایک بہت مجرب نسخہ ہے. وہ یہ ہے کہ دھماسا 1 پاؤ لے لیا جائے, ہلدی پاؤڈر لے لیا جائے 30 گرام, سونٹھ لے لی جائے 30 گرام, اور ایک جڑی بوٹی ہے جس کا نام ہے سمبلو, سمبلو, وہ لے لیا جائے 50 گرام, اور 10 گرام لے لیا جائے کالی مرچ. ان سب کو ملا لیا جائے پاؤڈر کروا کے. اس کے بعد کیا کیا جائے, اس کے بعد روزانہ رات میں اس کو پانی میں بھگو دیا جائے, صبح اٹھ کے اس کو کعوہ بنا کے اس کا کعوہ نہار منہ پیا جائے. تو انشاءاللہ جسم میں کہیں بھی گٹھلیاں ہوں گی وہ گٹھلیاں تحلیل ہو کے ختم ہو جائیں گی, اور رحم کی ہر قسم کی رسولی, اب چاہے وہ پانی کی ہو یا خون کی ہو, رحم کی رسولی بھی انشاءاللہ اس نسخے سے ختم ہو جاتی ہے. صحیح. شارق بھائی ایک بھائی نے خواب کی تعبیر کے حوالے سے رابطہ کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اڑ رہا ہوں, اڑتے ہوئے سفر کر رہا ہوں, اور اڑتے ہوئے کافی مشکل جگہیں بھی آتی ہیں لیکن میں اس کو بآسانی پار کر لیتا ہوں, اور ہوا میں پرواز کر رہا ہوں. اس کی کیا تعبیر ہوگی, ارشاد فرمائیں. دیکھیں, اس کی تعبیر یہی ہے, اگر سالک ہیں اور سبق اسباق چل رہے ہیں اور کہیں پہ داخلہ سلسلہ بیعت بھی ہیں, تو ان کے لیے بہت اچھا جو ہے وہ خواب ہے. یہ بشارت ہے ان کی کامیابی کی, کہ ان کو روحانی طور پہ کامیابی ہوگی, جس عمل کو کر رہے ہیں اس میں کامیابی ہوگی, روحانی ترقی کے اسباب بنیں گے, اور بزرگوں کا خاص فیضان جاری ہوگا ان کے اوپر. شارق بھی کچھ استخارے بھی ان کے جوابات انشاءاللہ آپ سے لینے. ایک بھائی یہ کہتے ہیں کہ کافی عرصے سے میرے ساتھ مسئلہ ہے, کانوں میں جو ہے شور سنائی دیتا ہے, جسم کے مختلف حصوں پر نیل پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور نشان بن جاتے ہیں, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, جناتی مرض میں جنات مسلط ہے ان کے ساتھ, اور یہ جو علامتیں ظاہری جتنی بتائی ہیں یہ جناتی مریض کے ساتھ جو ہے وہ ہوتی ہیں, رونما ہوتی ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اپنا روحانی علاج کرائیں. صحیح. اسی طرح ایک اور بھائی نے رابطہ کیا ہے, کہتے ہیں کہ ہاتھوں اور پاؤں کی جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس میں جو ہے بہت زیادہ جلن محسوس ہوتی ہے, اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جسم میرا جل رہا ہے, آگ کی طرح محسوس ہوتا ہے, اور کافی سخت مزاج ہو گیا ہوں, اور ہر بات پر جو ہے غصہ آتا ہے. کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, اگر یہ کسی سبق پر چل رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کہاں غلطی کہاں کوتاہی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ علامتیں جو ہوتی ہیں یہ بعض اوقات رجت کی طرف بھی لے کے جاتی ہیں انسان کو نا. یہ رجت کی طرف اشارہ ہوتا ہے ان علامتوں کا, تو ان کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ کہاں غلطی کہاں کوتاہی ہو رہی ہے. صحیح. ایک بھائی ہیں ہمارے, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کسی ساتھی کے ساتھ ایک کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں, منی مارٹ بنانا چاہ رہا ہوں, تو کیا یہ میرے حق میں بہتر رہے گا یا نہیں, یہ ارشاد فرمائیں. بہتر رہے گا, کریں اللہ کا نام لے کے. صحیح. اور کوشش کریں کہ اپنے معمول میں جو ہے نا وہ صدقے کو لائیں. صحیح. صدقہ کریں, اپنے معمول میں رکھے صدقے کا, انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کی جو ہے نا روزی روزگار میں خوب برکت عطا کرے. صحیح. ان کو اس کام میں جو ہے ترقی کے لیے کوئی عمل تعلیم فرما دیں. دیکھیں, اس کام میں ترقی کے لیے جو ہے نا ان کو چاہیے کہ جب بھی جا کے اپنا جو بھی ان کا کاروباری جگہ ہے, جب یہ وہاں پہ بیٹھیں, اور دکان ہے تو دکان کھولیں, آفس ہے تو آفس میں جب جائیں, تو ایک بہت ہی اچھا عمل ہے, اللہم یا واسع العطا. یہ ہر فرض نماز کے بعد بھی 111 مرتبہ پڑھیں, اور اپنی جب جو بھی اپنی کاروباری جگہ ہے جب وہاں جا کے بیٹھیں روزانہ 363 مرتبہ پڑھیں. کمال وظیفہ ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. دعا فرما دیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، یا رحمت للعالمین، یہ جو احباب ہمیں اپنے دکھ درد تکلیف بیماری پریشانیاں بتاتے ہیں اور جو احباب ہمیں دعاؤں کا کہتے ہیں، یا رب العالمین تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ یا رب العالمین تو ان تمام کی حاجتوں کو قبول فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین ان کی زندگیوں سے تمام تر دکھ درد تکلیف بیماری پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین ان کے دلوں میں، ان کے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں، اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین میاں حضور کو عمر خضری عطا فرما۔ آمین۔ میاں حضور کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ آمین۔ میاں حضور کو جوڑ جوڑ توانائی عطا فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین ہمیں بھی استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین ہمارے بزرگوں کا ہم پہ خاص فیضان جاری و ساری فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔